बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, डिजिटल मीडिया के ज़रिए आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं सच क्या है विद जुनैद अंसारी। हम माएँ बहनें बेटियाँ कौमों की इज़्ज़त हमसे है। 52% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर इज़ कंसिडर्ड टू बी हम माएँ बहनें बेटियाँ। मेरे साथ एक सक्सेस स्टोरी तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मायदा कौसर। डॉक्टर मायदा कौसर कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़, बचपन की तालीम, MBBS का सफ़र और यहाँ तक जिस डेस्टिनेशन पे पहुँची हैं अभी तक, मैं चाहूँगा कि देखने वालों तक पहुँचे बात। जी अस्सलाम वालेकुम। सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए अस्सलाम वालेकुम। आपने वो सवाल पूछा है कि जिसमें उम्र गुज़र जाए दास्तां कहते कहते। दिखने में तो इंसान नज़र कुछ और आ रहा होता है और बैकग्राउंड जो आपने पूछा है एक बहुत लंबी दास्तान है और बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको बताऊं। मेरा ताल्लुक़ जी आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया से है, समानी बंडाला स्पेसिफ़िकली। और बहुत से लोग एरिया को जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। एक रिमोट से गांव से मेरा ताल्लुक़ है और एक ज़मींदार घराने से। जिस टाइम मेरी बचपन की एजुकेशन थी वो वक्त ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स की हायर एजुकेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था और मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ी बेटी थी घर की, कि हम इसको अच्छी तालीम दिलवाएं, अच्छे इदारे से तालीम दिलवाएं, शहर में जाके पढ़ाएं। जो कि गांव में मेरी फैमिली में से बहुत सारे ऑफिसर्स और इस तरह के लोग हो गए, लेकिन सब मेल थे, फ़ीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं था। इंतहाई हुआ तो किसी ने BA किया और टीचिंग लाइन में चले गए, मैट्रिक तक टीचर्स उस टाइम पे हो जाता था। तो यही कॉन्सेप्ट था कि अच्छा बहुत हुआ तो MA कर लेगी और जो है ना वो हम इसको टीचिंग में भेजेंगे। लेकिन मेरे वालिदैन और ख़ास तौर पर मेरी वालदा, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी। और उस टाइम पे लोग मजाक उड़ाते थे शायद थोड़ा हंसने के अंदाज़ में कि अच्छा ये डॉक्टर बनेगी। तो वो बचपन में, मैं कभी कोई मूड नहीं है मेरा किसी चीज़ का, तो वो कहती थी कि हाँ मेरी बेटी जब डॉक्टर बनेगी तो वो ये करेगी। तो उनकी ये ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि उन्होंने पढ़ाई के सिलसिले में मुझे मेरी खाला के पास भेजा पढ़ने के लिए। खाला पहले थोड़ा ज़रा एक टाउन में रहती थी, बेहतर स्कूल था वहाँ मैंने पढ़ना शुरू किया। आई एम श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, लेकिन आपने चूँकि मेरे बड़ा दिल के करीब सवाल पूछा है तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी खालाजाद जो थे ना भाई, वो उस वक़्त अच्छी पोजीशन पे थे और वो आते होते थे वीकेंड पे घर गांव में। तो जब उन्होंने आना तो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करना उस चीज़ ने। मैंने उनके हाथ धुलाने, तौलिया लेके खड़े रहना, बिल्कुल खिदमत गुजारी। और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती थी मैं उनके पास बैठूँ, बातें करूँ। फिर उन्होंने ना इंटरेस्ट से पूछना कि अच्छा क्या पढ़ती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो। क्लास की 2-3 जो फैमिली की बच्चियाँ थी लाइक उनको बुलवा के उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगा, उसकी उर्दू और इंग्लिश, चूँकि हमारी मादरी ज़ुबान पहाड़ी है तो मैं जब नेक्स्ट आऊँगा तो जिसको अच्छा याद होगा मैं उसको अपने साथ मीरपुर ले जाऊँगा पढ़ने के लिए। उन्होंने 3 वर्ड्स हमें बताए। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन आज भी मुझे उसी तरह से याद है कि पहाड़ी में उसको क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा कि जी पंजाबी में ना ओस को, हमारी ज़ुबान में ओस को कहते हैं त्रेल, ठीक है। और ये 2 तरह की होती है, एक शबनम होती है और एक ओस होती है। तो उन्होंने त्रेल, धुंध और उसमें पूछा कि जो बोने होते हैं ना इसको हम गिठ मिठने कहते हैं, इनको हम बोने कहते हैं। और फिर इंग्लिश में इसी तरह से उन्होंने कहा कि मिस्ट, ड्यू और ड्वार्फ्स। और बचपन में जब दूसरी क्लास गांव में कोई पढ़ता हो ना तो उसको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, 6ठी क्लास में ABC शुरू होती है। अच्छा, मैंने उसके जो रट्टे लगाने शुरू किए, दिल में घोटा बैठाया हुआ, मैं वेट कर रही हूँ कि किस दिन वो आएंगे तो उनको सबक सुनाना है। अच्छा, 2 हफ्ते गुजरे, अगले हफ्ते वो नहीं आए, नेक्स्ट वीक वो आए और मैं उनके हाथ धुला के पास बैठी हूँ, जल्दी से खाना खा लें। खाना खा लिया। मैंने कहा अच्छा पूछें ना, सवाल पूछें। वो कि कौन से सवाल हैं? मैंने कहा मैं बुला के लाती हूँ, 2 मेरी और कज़न्स भी थी, वो क्लास की टॉपर्स थी बल्कि, वो भी कहीं कौन से सवाल, क्या अल्फाज, याद ही नहीं किसी को। फिर मैंने रिमाइंड कराया कि आपने ये 3 लफ्ज़ बताए थे और इसकी इंग्लिश बताई थी। जी, यहाँ पे हम अज़ान ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर मायदा कौसर की ये यादें आप तक पहुँच रही हैं। ब्रेक। जी, तो डॉक्टर मायदा कौसर साहिबा वहीं से स्टोरी को स्टार्ट करेंगी जहाँ से हमने इसको रोका था।
جی وہ میں بتا رہی تھی کہ بھائی صاحب کو یاد نہیں تھا, ریمائنڈ کرایا, پھر وہ اپنی کزنس کو بھی میں بلا کے لائی اور میں ویٹ کر رہی ہوں میری ٹرن کب آئے گی. تو ان لوگوں نے ذرا وہ کیا کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے کیا ہے, اور بھائی صاحب کو بھی نہیں یاد تھا کہ میں کیا سبق دے کے کیا تھا, کیونکہ بیچ میں ان کے بھی آنے میں کنٹینیوٹی خراب ہو گئی. تو پھر میں نے انہیں ریمائنڈ کرایا کہ آپ نے یہ 3 ورڈ تھے, اس کی اردو اور انگلش بتائی تھی اور یہ ہے. وہاں انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کو کتنا جذبہ ہے. خالہ میری سے کہا کہ آپ اس کو لیں اور آپ بھی آ جائیں میرے پاس میرپور میں, اور اس کو بھی لے کے آئے, ہم اس کو اچھی جگہ پہ پڑھاتے ہیں, انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں, اس کو جو ہے نا اس کا جذبہ بھی ہے, اس کو شوق بھی ہے. اس طرح سے ہم اگلے 2 دن میں میرپور شفٹ ہو, اور یہاں سے پھر جو ہے پراپر وہ کوآرڈینیٹر. اور پھر جب میرپور جب آئے نا تو ان میرے کزن کو کافی ساری فیملی نے کہا کہ کیوں اس بچی کو تم لے کے جا رہے ہو, کون سا اس نے MBBS کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہاں یہ ایک بہت بڑا وہ تھا. میں ان لوگوں کی دل سے شکر گزار ہوں کہ جس نے وہ تانا مارا اس موقع پہ, اور ان کے وہ دل میں کھوب گیا کہ ٹھیک اب میں اس کو لے کے جا رہا ہوں تو اس کو میں MBBS ہی کرواؤں گا. اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر لیول پہ جہاں پہ ایجوکیشنل سلیکشن کی باری آتی تو میرا کوئی اور موڈ ہوتا اور وہ کہتے نہیں پری میڈیکل کرنا ہے, میٹرک میں سائنس رکھنی ہے, پھر پری میڈیکل کرنا ہے اور MBBS ہی کرنا ہے, نہیں تو باقی فیملی کی طرح FSC کے بعد شادی کرو اور جاؤ. تو کہاں پڑھا آپ نے, کس میں نے شروع میں آئی تو خیابان اقبال ایک اسکول ہوتا تھا نشاط کاظمی صاحب کا, اچھا میں نے اس میں شروع کے کچھ سال پڑھا 6 کلاس تک. اس کے بعد OPF میں اسکولنگ رہی مشل میں. پھر میری فیملی میں بہت زیادہ ایشو تھا کہ جی کو ایجوکیشن ہے, کوئی بچی بڑی ہو رہی ہے. پھر ادھر میرپور سائنس کالج ہے لڑکیوں کا, گرلز وہ کالج ہے, وہاں سے FSC کیا, اور پھر جو ہے ہم نے دیا ٹیسٹ, انٹری ٹیسٹ. اور ہماری معصومیت اور سادگی دیکھیں فیملی کی, کیونکہ میڈیکل کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. KPK کا ٹیسٹ دیا, اس وقت خیبر پختونخوا نہیں تھا, NWFP ہوتا تھا. NWFP والا جب ٹیسٹ دیا تو ڈسٹرکٹ میں میری فرسٹ پوزیشن آئی. ہم نے جلیبیاں بانٹی اور بیٹھ کے. نامینیشن کے ٹائم پہ پتہ چلا کہ پنجاب کا ٹیسٹ بھی دینا لازمی ہوتا ہے, وہ علیحدہ ہوتا ہے, اور یہ تھا کہ نیکسٹ ایئر میرٹ اور ڈاؤن ہو جائے گا. مین وائل پرائیویٹ کالجز میں بھی اپلائی کیا ہوا تھا, فوجی فاؤنڈیشن میں, اسلامک انٹرنیشنل میں اور فرنٹیئر میڈیکل کالج میں. تو اسلامک انٹرنیشنل میں بھی ہو گیا, لیکن جو پسند کیا گیا وہ فرنٹیئر میڈیکل کالج کو کیا گیا. اس کا ٹریک ریکارڈ یہ جی خان صاحب کی وجہ سے. پھر اور یہ سارا جو ہے نا میرے وہ جو کزن بردر ہیں ان کی گائیڈنس, اور میرے وہ محسن ہیں. میں اپنے والدین کی جتنی شکر گزار ہوں یا جتنی قدر اور اہمیت ان کی ہے, اتنی قدر اور اہمیت وہ میری خالہ اور ان میرے کزن کی ہے, کہ وہ تھرو آؤٹ کریئر کی کاؤنسلنگ, تھرو آؤٹ میرے ایجوکیشنل کریئر میں, اور ہمیشہ وہ میرے سرپرست رہے, اور ہمیشہ انہوں نے میری ہیلپ آؤٹ کیا ہے مجھے ہر سٹیپ پہ. تو پروفیسر AJ خان ایک بہت بڑی شخصیت, ایوب میڈیکل کالج کے بھی وہ رہے, بہت سی پوزیشنز پہ, بہت سے اداروں کے میڈیکل کالجز کے پرنسپل رہے. اس ادارے سے آپ نے پاس آؤٹ کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ جی وہاں سے میں نے پاس آؤٹ کیا تھا 2008 میں. 2008 کے بعد میں نے لاہور اور اسلام آباد میں ہاؤس جاب کی. ہاؤس جاب کے بعد انیشیل 1 ایئر جو ہے وہ میں نے پیڈس کی ایک کورس ہوتا تھا, ڈپلوما کورس 1 ایئر کا DCH, اس میں جوائن کیا. لیکن ود ان 6 منتھ پتہ چلا کہ جی یہ ڈپلوما جو ہے اب obsolete ہو رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی ان فیوچر. تو پھر اس سلسلے کو وہیں پہ ختم کر کے اس کے دوران ہی نا NGOز آئی تھیں, طالبان کا ٹائم تھا, تو NGOز میں کافی ساری میں نا لوگ اپنی CVs ہاؤس جاب کے بعد دے رہے تھے. مین وائل مجھے ایک نیدرلینڈ کی NGO تھی کارڈیڈ, اس میں انہوں نے سلیکٹ کیا, اور انٹرویو کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اسپیشلی ہم انٹرویو کریں گی ہماری پروگرام ہیڈ, کیونکہ وہ سوات کے لیے پوزیشن تھی, اور سوات ایک کنٹروورشل ایریا تھا, وہاں پہ طالبانز کا وہ تھا, اور دوسرا ہارڈ ٹو ریچ ایریا ہے. اس انٹرویو میں اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کو چادر کرنی ہوگی, تو میں نے کہا کہ دوپٹہ تو آلریڈی شروع میں سے, اور چادر بھی فیملی کا ایسا ہے تو مجھے چادر لینے میں ایشو نہیں ہے. اس نے کہا جی نقاب کرنا ہوگا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے خاندان کی خواتین نقاب کرتی ہیں, اور میں نے بھی, ہاں جی ہماری کسٹمز میں ہے. تھرڈ اس نے کہا کہ وہاں پہ خطرہ ہے کیونکہ آرمی بھی ہوگی, پولیس بھی ہوگی, اور طالبانز کا ایریا ہے. میں نے کہا جی میں جس ایریا سے ہوں وہاں پہ فائرنگ, شیلنگ, اور ہم بچپن میں یہ سب کچھ دیکھ کے بڑے ہوئے, ہمارے آبائی گھر ادھر ہیں. اس کے بعد میں نے 6 منتھس جو ہے وہ شانگلہ ڈسٹرکٹ میں کام کیا, اس میں پولیو کیمپین میں کام کیا,
اس میں میڈیکل آفیسر کے طور پہ. اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا ہوا تھا کہ فردر اب جو ہے ایک ان کا کوئی پروجیکٹ تھا سری لنکا کا, اور یہ کہ آپ کو نیدرلینڈ میں نام لے کے جائیں گے. لیکن اگین میرے کزن بردر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں, آپ کو ہم نے, آپ فیملی کا ایسٹ ہیں اور اپنے علاقے کا ایسٹ ہیں, آپ وہاں کیوں چلی گئی ہیں. تو انہوں نے مجھے واپس بلوایا اور ریزائن کروایا, اور پھر پی ایس سی آ گیا 2010 میں. پی ایس سی جو ہے 2009 میں ہاؤس جاب ختم ہو کے وہ 5-7 مہینے جو بیچ کے تھے وہ کر کے, تو پی ایس سی آ گیا 2010 کے جون میں. وہ میں نے پی ایس سی دیا, اور اس میں سلیکٹ ہونے کے بعد میں نے پنجیڑی آر ایچ سی جوائن کیا, گورنمنٹ سروس وہاں سے میری اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک, تو اب آپ اس وقت یہاں پہ بحیثیت اے ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ میرپور یہاں پہ آپ تشریف رکھتی ہیں. یہاں پہ ڈاکٹر مائدہ کوثر صاحبہ آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ پہلے اگر بیچ میں چین ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. ہاں چینج وہ اس کو تھوڑا سا, کیونکہ سننے والوں کے لیے یہ تھوڑا سا وہ عجیب سا ہوگا کہ ہاں پیڈس کی ٹریننگ کی اور اس کے بعد آ کے یہاں پہ وہ نہیں. بیچ میں جو یہ 13 سال کی میری سروس ہے نا, یہ بڑی ٹرانزیشننگ رہی, کیونکہ آپ فیملی میں چونکہ رول ماڈل کوئی بھی نہیں تھا میڈیکل کا, اور آئی واز دا اونلی سول سروائیور کہ جس نے آگے جانا ہے, اور اپنے ہی وہ دیکھ کے کسی نے کچھ کہا, کسی نے کوئی مشورہ دیا, تو اس میں نے کافی سارے یو ٹرنز لیے لائف کے. اور میں کہتی ہوں کہ یو ٹرن از اے گڈ پالیسی, کہ آپ الٹیمیٹلی اپنے گول تک تو آپ پہنچ جاتے ہیں, لیکن بہت کچھ سیکھ کے پہنچتے ہیں. ہاں جی, میری پبلک ہیلتھ میں میرا رہا, ٹیچنگ میں میں نے کیا, 1-2 بیچز کو میں نے پڑھایا جو پیرامیڈکس کے ہیں. اس کے بعد میں نے اینستھیزیا میں کام کیا, اینستھیزیا کے ایز ان جاب ٹریننگ, اور لیکن وہ کچھ یونیورسٹی کا لیزان نہ ہو سکا. پھر مین وائل پروموشن آ گیا تو پبلک ہیلتھ میں آنا ہوا, اور جب یہاں میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ پریونشن جو ہے ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیزیز کو پریونٹ کریں. ایک مریض یا اس کی جو فیملی ہے وہ جب ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے تو ان کا ایک سفرنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے. پیشنٹ تکلیف میں ہوتا ہے, اٹینڈنٹس کتنی قسم کے مسائل میں ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلنا, موسم کی سختی, پھر اب دوسری جگہ پہ اٹینڈنٹس نے رکنا, پیشنٹ تو پھر بیڈ پہ پہنچ جاتا ہے. جو اٹینڈنٹس ہیں وہ, اور ایز اے ڈاکٹر آپ بہت زیادہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے. ڈاکٹرز بھی ہیومن بینگس. تو گویا آپ نے پیڈز میں بھی آپ نے تجربہ وہاں پہ لیا, آپ نے اینستھیزیا کے اندر 2-2.5-3 سال وہاں بھی کام کیا, ٹریننگ آپ کی تقریباً کمپلیٹ ہے, یہ تمام چیزیں آپ جانتی ہیں. پھر آپ نے آپٹ کیا ایم پی ایچ, اور ایم پی ایچ میں آ کے پریونٹیو میڈیسن کی سائڈ پہ, پریونٹیو میجرز کی سائڈ پہ آپ ہیں. ڈاکٹر مائدہ کوثر صاحبہ, ہم دیکھتے ہیں جتنی ترقی یافتہ دنیا ہے, یورپین کنٹریز ہیں, اسکینڈینیوینس ہیں, امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, وہاں پہ وہ جو پرہیز علاج سے بہتر ہے, اردو میں پریونشن از بیٹر دین کیور انگلش کا محاورہ ہے, اس کے ذریعے وہ اپنے وسائل کو بھی ضائع ہونے سے بچاتے ہیں اور ان ہیومن سفرنگس کو بھی بچاتے ہیں. یہ آئیڈیا کیا ہے, یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ آپ ملیریا کنٹرول, ڈینگی کنٹرول, یہ مختلف چیزیں پروگرامز یہاں چلا رہے ہوتے ہیں, یہ کنسیپٹ ہے کیا؟ پریونشن بیسکلی دیکھیں, میرا ایک اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے, آلموسٹ سارے ہی جو لوگ اس چیز میں ان کا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے نا ان کنٹریز کی جو چیز ہوتا ہے نا, جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس 10 سے 20 سال بعد پہنچتا ہے. ہم ابھی بھی ان کے 10-20 سال پرانے والے جو چیزوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے یہاں اسٹارٹ اپ میں آ رہی ہوتی ہے. بیسکلی وہاں کی ایجوکیشن سسٹم میں جب بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے, اس کو پودے اگانا, سبزیاں اگانا, اس کو ہر چیز سکھاتے ہیں. یہ کھانا صحت کے لیے اچھا ہے, یہ کھانا برا ہے. ان کے ہاں کینٹینز نہیں آپ کو ملیں گی جہاں پہ جنک فوڈ مل رہا ہو. جیسے ہمارے اسکولوں میں کینٹینز ہیں, وہ پبلسٹی ہو رہی ہوتی ہے, اور بچے کے دماغ میں فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایڈز چل رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ایڈز نہیں چلتے اس قسم کے. وہاں پہ اسکولز میں لنچ دیا جاتا ہے, بیلنسڈ میلز دیے جاتے ہیں. اسکولوں میں جہاں بچے ABC سیکھتے ہیں, وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کھانا کھانا ہے اس میں یہ پورشن ہونا چاہیے, چاول ہے, گوشت ہے, پھل ہے, سبزی ہے. ہیلتھ سے کانشیس لوگ ہوتے ہیں وہ, کہ یہ ہماری اچھی ڈائٹ ہے اور یہ ہماری اچھی ہیلتھ کی ضامن ہے. پھر گھروں میں تھوڑا بہت تو ہر جگہ بچے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں, گھروں میں کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں, کچھ فاسٹ فوڈز کے, کچھ بد پرہیزیوں کے, لیکن اوور آل ان کا یہ کانسیپٹ ہے. اور دوسرا وہ ان کی عوام جو لٹریسی ریٹ ان کے زیادہ ہیں, سب کو آلموسٹ کانسیپٹ ہوگا. جن کو نہیں ہے وہ کمیونٹی میں ان کی نا ایجوکیشن کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے.
ये सारी बातें अपनी जगह, इसके बावजूद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स हैं, एजुकेशन है, ओबेसिटी सबसे ज़्यादा अमेरिका के अंदर है। हम डायबिटिक पेशेंट देखते हैं सबसे ज़्यादा इन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हैं। जितने फूड ट्रेंड्स की आप बात कर रही हैं जो मनफी हैं, मुनासिब नहीं हैं, ये इन्हीं सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता ममालिक में हैं। लेकिन आप यहाँ पे लोगों को क्या एजुकेट करने की कोशिश करें? हम बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ पे, ये जो आपने जितनी बीमारियां बताई ना, ये नॉन कम्युनिकेबल हैं। ओबेसिटी हो गई, ये लाइफस्टाइल चॉइसेस पे है। जितना वो हाँ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं प्लस लाइफस्टाइल, वो जितना एडवांस हो गए ना, जितनी सहूलतों में आ गए कि टच पे आ गया, अब टच से भी बोलने पे आ गया, हर घर में एलेक्सा है, ठीक है। वो तन आसानी जो है ना, ये हर कम्युनिकेबल डिजीज़ की रूट कॉज जो है ना, वो है आपका लाइफस्टाइल चॉइसेस। वहाँ ये इसलिए बढ़ गई हैं। आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको वहाँ बहुत कम मिलेंगी, जो एक से दूसरे को लगती है, और ये हेल्थ एजुकेशन की वजह से, ये हेल्थ एजुकेशन की वजह से है, और उनके बाकी जो माहौल की सफाई सुथराई, इन चीज़ों की वजह से। हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल उस लिहाज से कम है हमारा, क्योंकि फैमिली सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, साइकेट्रिक इलनेसेस उतनी नहीं हैं जितनी वहाँ पे हैं। उसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स भी, कुछ हमारी जो लाइफ स्टाइल्स हैं वो अभी उतने सहल नहीं हुए। जिन लोगों में हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, यहाँ पे भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत प्रेवलेंट है। उसके लिए उसमें मैं चाहूँगा कि जितने लोग हैं थोड़ी सी पब्लिक कंजम्पशन के लिए छूत छात की बीमारियां जिन्हें हम कहते हैं, टच होने से, सांस के फैलने से, इनमें या खून जो है, इंतकाल खून से, मैं चाहूँगा कि उन बीमारियों के ज़रा कुछ नाम भी जितनी पब्लिक सुन रही है उन तक ज़रा पहुँच जाएं। हाँ, अच्छा, मैं एक सिंपली, क्योंकि हम पब्लिक अवेयरनेस की बात कर रहे हैं और एक पब्लिक मैसेज दे रहे हैं, तो ये वर्ड जो है ना अछूत, इसको लोगों में एक और ही स्टिग्मा है कि पता नहीं, शायद ये बंदा अछूत हो गया, अब इसके पास भी नहीं जाना और इसको हाथ भी नहीं लगाना। नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ जरासीम मौजूद हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन, लोगों में बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत वैक्सीनेशन आजकल बहुत अच्छा स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक इतना मुनज़्ज़म नहीं था। वो जो लॉट अब भी चल रही है वो इम्यून नहीं है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं है, ठीक है। जैसे डेंगू हो गया, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो कुछ वैक्सीन्स हैं जो अभी इन सालों में लॉन्च हो रही हैं, इससे पहले तक नहीं थी। तो उन बीमारियों के लिए हमारे पास वाहिद तरीका जो है वो एहतियात है। तो वो एहतियाती तदाबीर लोगों तक बताना और लोगों को कम्युनिकेट करना, ये हमारा जो है ना सोल पर्पस है। कौन सी बीमारी हमारे पास, हम जो मेनली इस ऑफिस में हम जो देखते हैं, वो वैसे तो पूरा साल मलेरिया है, बीच में सीजनल हमारे पास डेंगू भी आता है, लेकिन आजकल कॉन्गो वायरस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, लिशमीनियासिस है। लेप्टोस्पायरोसिस ज़रा मुश्किल सा और नया सा नाम है। लेप्टोस्पायरोसिस होता है, ये चूहों से फैलता है, ठीक है, और इसमें कोई बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन चूहे जो चूहों की मौजूदगी से, और वो जानवरों को समटाइम बाइट करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं एनवायरनमेंट को, तो वो वायरस जो है वो मुंतकिल होता है। और उससे बीमारी से होता क्या? फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे हेडेक हो गया, फ्लू हो गया, हड्डियों वाला बुखार, टूटने वाला दर्द, और इस तरह से। मेन मतलब इसमें कैजुअलिटी इतनी नहीं है, लेकिन अगर कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज़ होगा, ऑलरेडी कोई बुजुर्ग है, ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां फेस कर रहा है, उसमें ये बीमारी थोड़ी ज़्यादा सीरियस हो सकती है। आपने लेशमीनिया एक नाम लिया, ये भी शायद कोई मक्खी या उसके साथ, ये क्या होता है? ये मक्खी के काटने से अक्सर, हाँ जी, वो मक्खी के काटने से होता है। यूजुअली तो मक्खियाँ दिन भर फिरी होती हैं, कुछ भी, वो एक मक्खी है जिसके काटने से गोला टाइप पिंपल्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। अच्छा। और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा उसमें पस पड़ती है, ज़्यादा ख़राबी होती है और वो फैल जाता है। कुछ लोगों में एक ही बाइट वाली जगह पे जो है ना, वो थोड़ी सी देर में वो इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो भी ट्रीट करना ज़रूरी है कि उससे दूसरा कोई इन्फेक्ट हुआ तो उसमें हो सकता है वो ज़्यादा मैनिफेस्ट करें। तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जिसमें हम कहें कि लिशमीनियासिस से किसी की डेथ हुई हो या कोई बहुत क्रिटिकल उसमें गया हो, लेकिन डिसफिगरमेंट और तकलीफ दे तो है, वो निशान रह जाते हैं।
ہاں جی، وہ اتنا بڑا وہ پس بن جاتا ہے، ہولز بن جاتے ہیں اسکن میں، کچھ لوگوں کو پھر بعد میں پٹس رہ جاتے ہیں اسکن میں. تو اور یہ جو چاروں بیماریاں آپ نے نام لی، یہ ہول اراؤنڈ دا ایئر آپ یہ ان کے اوپر کام کرتی رہتی؟ جی، اس میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارا کمیونٹی نیٹ ورک ہے. ہمارے پاس ٹیکنیشینس ہوتے ہیں، میڈیکل ٹیکنیشینس ہوتے ہیں جو کہ کمیونٹی کے اندر کام کرتے ہیں، اور وہ ہیلتھ ایجوکیشن سیشنز دیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اسکولوں میں اسمبلی ٹائم میں سیشنز ہوتے ہیں، پھر گھروں میں یہ لوگ سرویلنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، راؤنڈ دا ایئر یہ سروے کر رہے ہوتے ہیں جو ملیریا اور ڈینگی کے لیے مچھروں کی جو افزائش کی جگہیں ہیں ان جگہوں کی نشاندہی، جیسے جوہڑ ہے کسی علاقے میں، تالاب ہیں، ادھر یہ دوائیاں ڈالتے ہیں، اس کو تلف کرتے ہیں اور نوٹیفائی کرتے ہیں جہاں پہ پوٹینشلی کہیں پہ پائپ لائن لیکیج ہے، پانی اکٹھا ہو رہا ہے. پھر ہمارا ان محکموں سے بھی لیزون رہتا ہے، پبلک ہیلتھ والوں سے، کہ اس کو جو ہے وہ کیٹر کریں اس معاملے کو. کہیں پہ سیوریج کا ایشو ہے اور وہاں پہ گندگی کی وجہ سے بہت زیادہ بہتات ہو رہی ہے، تو ہم بلدیہ والوں کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرتے ہیں. اور یہ ہمارے ورکرز اوور آل سمجھیں کہ یہ کمیونٹی انفارمنٹس بھی ہیں اور ہمارے کمیونٹی ورکرز بھی ہیں، اور کمیونٹی کے اندر جا کے یہ کام کرتے ہیں. پھر سیمپلنگ کرتے ہیں تمام سینٹرز پہ جہاں پہ فیور کے پیشنٹس آ رہے ہیں جن کی اور کوئی ڈائگنوسز نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پائرکسیا آف ان نون اوریجن، اور ہاں اس کی اور کوئی کاز نظر نہیں آ رہی، گلا ٹھیک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بخار ہے ختم نہیں ہو رہا، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، تو اس کی پھر یہ بلڈ سلائیڈ بناتے ہیں. برک سے سمپل سلائیڈ بناتے ہیں. بلکہ اسی فورم کو میں کہتی ہوں کہ تمام سننے والے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ٹیسٹ کرانا چاہتے، بخار ہے ٹھیک ہو جائے گا، دوائی لے لی ہے. ضرور ٹیسٹ کروائیں. اگر وہ ٹیسٹ آپ کا یہ فری ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، فری ٹیسٹ میں اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو ہم دوائی بھی دیتے ہیں اس کی فری. جی، لوگوں کو چونکہ اس بات کا علم نہیں ہوتا شاید کہ فری ٹیسٹ ہوگا، فری دوائی ملے گی، تو وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا یہ فگرز بھی پھر چینج آ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مس آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک ڈاکٹر مائدہ کوثر صاحبہ، آپ کی جب سے آپ سیٹ پہ اے ڈی ایچ او کی حیثیت سے آپ ان چیزوں کو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا آپ کا رزلٹ آپ کو کیا ملا؟ کیا آپ کوئی سکسیس سٹوری اس حوالے سے شیئر کریں گی؟ جی، سکسیس سٹوری سے پہلے جو ایونٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ لاسٹ ایئر جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا اس ٹائم پہ فرسٹ ڈینگی آؤٹ بریک جو فل بلون تھی وہ ہوئی، اور اس میں ہمارے پاس اس ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. 2000 جو کہ نون کیسز ہیں. بہت سارے ایسے کیسز بھی ہوئے ہوں گے جو کہیں انہوں نے باہر سے ٹیسٹ کروایا اور ہمارے پاس سرویلنس نیٹ ورک میں نہیں آئے، لیکن وہ میرپور میں ہوئے ہوں گے. اور اس میں ہم نے ہزاروں کے حساب سے گھروں میں اسپرے کروائے. فوکل اسپرے ہماری جو ہے نا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کیس رسپانس ایکٹیویٹیز، جس میں ایک کیس کے اوپر ہم 20 to 30 گھروں کا کلسٹر اسپرے کرتے ہیں. اور وہاں پہ سرویلنس ہوتی ہے، جو پانی کے کنٹینرز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، لاروے والے وہ تلف کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ شہر میں ہم نے ویو پوائنٹ، بہت سارے کباڑ خانہ جات، ٹائر شاپس، ان کی بہت ساری جگہوں سے جرمانے بھی ہوئے تھرو بلدیہ اور مجسٹریٹ. ہم نے اس پہ کافی، وہ ڈینگی کا فل بلون سیزن تھا ہمارا، کیس رسپانس ایکٹیویٹیز بھی چل رہی تھی. کچھ ہم نے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بہت ہمارے سپورٹ کیا. شہر میں فوگنگ ہم کرواتے تھے صبح و شام کے اوقات میں، آپ نے شاید پچھلے سال دیکھا ہو، گاڑی چلتی تھی دھوئیں والی، اور گھروں میں اسپرے ہوتے تھے. سرویلنس کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سال جتنے کیسز آتے ہیں نا تو نیکسٹ ایئر کی پریڈکشن یہ ہوتی ہے کہ 3 فولڈز انکریز ہوں گے. ہاں جی، تو وہ چونکہ 2000 پلس کیسز تھے تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 6-7 ہزار کیسز ہوں گے، خطرہ تھا. اور وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پلان کی ایکٹیویٹیز جو کہ پری سیزن ہم سٹارٹ کرتے ہیں، مارچ اپریل سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. میٹنگ سٹارٹ ہو گئی تمام لائن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. پھر میرے پاس ایک ایڈیشنل چارج ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کا ہے، اس کا. تو اس میں پھر لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ہمارے ٹیکنیشینس، کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی کمیونٹی میں کام کرتی ہیں اور ان کا گھروں کے اندر زیادہ آنا جانا ہوتا ہے فیمیلز کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے، اور ان کا زیادہ اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے ان کی بات کا. تو یہ ٹیمز بنائی گئی، 9 ٹیمز تھیں 5-5 لوگوں کی، جنہوں نے پورے شہر کا جو ہے نا وہ سیکٹر وائز سلیکٹ کر کے کلسٹرنگ کے تھرو انہوں نے ان کی ہیلتھ ایجوکیشن سیشنز دیے اور مانیٹرنگ ہوئی، سرویلنس ہوئی. لوگوں کے گھروں سے کنٹینرز جو ہیں واٹر کنٹیننگ کنٹینرز آئیڈینٹیفائی کیے گئے. بہت جگہوں سے لاروا ملا، اس کو تلف کیا گیا، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سال ابھی ڈینگی سیزن ختم ہو چکا ہے، ٹھنڈ ہو گئی ہے، ہمارے پاس ٹوٹل 30 کیسز آئے ہیں. 2000 کیسز پچھلے سال ہوئے،
خطرہ تھا کہ 3 ٹائمز زیادہ کیسز خدا نخواستہ 6-7-8 ہزار ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں جو میتھمیٹیکلی سائنٹیفکلی پروون ہیں، لیکن پریمپٹیو انہوں نے میئرز لیے ڈاکٹر مائدہ کوثر صاحبہ آپ کی ٹیم نے، اور صرف 30 کیس، کہاں 6-7 ہزار پہلے آئے تھے کیس، اور خطرہ تھا کہ مزید بڑھیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سلوٹس ٹو یور ٹیم، ٹو یو. تو اس پہ محکمہ صحت کو میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو. کچھ ہمیں لیٹر مل چکا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کی ڈیٹیلز اور اپریسیشن کے لیے ہم کوئی ایکٹیویٹی کریں. ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جو یہ سیزن آفیشیلی اوور ہو جائے نومبر کے اینڈ تک، ہم جو ہے نا، اور پھر دسمبر کے ابھی باقی بھی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ساتھ میں. تو اس میں ہم ایک تقریب رکھیں گے چھوٹی سی، جس میں ہم ان کو تمام ٹیم ممبرس کو اپریسیشن لیٹرز اور سرٹیفکیٹس دیں گے، اور باقی اوور دا کپ آف ٹی جو ہے نا ہم ان کو یہ. تو اب کلوز کرتے ہیں بات کو. یہ ہم آپ کے ساتھ سیشن ڈیزیز ٹو ڈیزیز ڈفرینٹ جو آپ کے سیزن چلتے ہیں، انشاءاللہ وی آر پارٹ آف یور کیمپین. یہ جو شعوری کوشش آپ کر رہی ہیں، تو ڈاکٹر مائدہ کوثر کے اپنے علاقے بنڈالہ میں پہلی لیڈی ڈاکٹر بننے کے بعد کیا ہماری بیٹیوں میں یہ جذبہ آیا، اور یہ سٹگما اور یہ جو تانے لوگ مارتے تھے کہ یہ ڈاکٹر بنے گی، ان تانوں کا جواب ہماری بیٹیوں نے کوئی دیا؟ جی الحمدللہ، یہ بہت اچھا سوال تھا جو میری دل کا وہ تار چھڑا آپ نے، اس کا بڑی اچھی کلوزنگ آپ نے یہ کی ہے. اس وقت الحمدللہ میری فیملی میں 2 فیمیل ڈاکٹرز موجود ہیں، 3-4 میل ڈاکٹرز موجود ہیں. جو ایک تھا نا کہ فیملی میں، ہماری فیملی میں جوڈیشری میں لوگ تھے، آرمی میں تھے، ہر فیلڈ میں تھے، ایڈمنسٹریشن میں تھے، اور آئی ٹی میں تھے، باہر جو ہے اچھی تعلیم بزنس میں تھے، لیکن ڈاکٹر کوئی نہیں تھا. اس وقت فیمیلز ہیں، موجود ہیں. پھر میری فیملی میں سے بچیاں پڑھائی کی غرض سے بیرون ملک بھی گئی ہیں، اور ایکسچینج پروگرامز میں بھی گئی ہیں، اور اس وقت تمام فیلڈز میں بچیاں ڈفرینٹ جگہوں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور وہ سٹگما ٹوٹ چکا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اس کا اسٹیپنگ سٹون جو ہے وہ وہاں سے بہت کچھ جو برداشت کیا، اس کا پھل ہر ایک جو اچیومنٹ لینے والا ہے نا، اس میں دیکھتی ہوں. اب میں چاہوں گا کہ وہ جو آپ کے بھائی ہیں جنہوں نے آپ کو 3 لفظ دیے اور کہا کہ ان پہاڑی الفاظ کو آپ نے اردو اور اردو کے ساتھ پھر انگلش، یہ آپ اگر بتائیں گی تو پھر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، ان صاحب کا نام تو بتا دیں، کون ہیں وہ صاحب؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. میرے خیال سے بہت سارے نام جو ہیں وہ گمنام رہنے چاہیے، پھر کسی وقت اس کو ڈسکلوز کریں گے. صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ صرف 3 الفاظ نہیں انہوں نے مجھے زندگی میں دیے. اس کے بعد میری زندگی میں جو انیشیل میرپور کی حد تک ایجوکیشن تھی نا، تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے اخلاقیات بہت پڑھائی ہے. انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کی مجھے تعلیم دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں آل راؤنڈر بنا کے میں کہیں سے مجھے گلا نہ آئے. اور میری زندگی پہ بہت، میں کہتی ہوں کہ میرے والدین کے بعد اگر ہاں ان کی چھاپ ہے، اور انہوں نے مجھے ایک اپنے جیسا تو نہیں لیکن اپنی خواہش کے مطابق کچھ بنا دیا ہے. اور یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایک انسان اگر کوئی اچھی راہ پہ چلا دیا ہے اور وہ اچھا کچھ کرنا چاہ رہا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ان کی سکسیس ہے. اور میری خواہش ہوگی کہ وہ اس کو دیکھیں اور وہ سنیں. اور میں کسی طرح سے جو، کیونکہ فیملیز میں ہوتا ہے نا، آپ ڈائریکٹلی اس طرح سے تھینک فل نہیں، شکریہ یا اس طرح کے الفاظ نہیں آپ استعمال کر سکتے، دل کا وہ حال نہیں بتا سک رہے ہوتے. تو میری خواہش ہوگی کہ وہ بھی دیکھ رہے ہوں. آپ نے ان کے بھی بہت انٹرویوز کیے ہیں، اور وہ اس انٹرویو کو بھی دیکھیں. اور آخری بات، جو کمیونیکیبل ڈیزیزز کی آپ بات کر رہی ہیں، میں آپ کے دفتر کی کھڑکی سے باہر جھانک سکتا ہوں اس ادارے کی جانب کہ جس کو بنایا اس لیے گیا ہے کہ یہ ان بیماریوں کو روکے، لیکن اس ادارے کی کارکردگی کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. میں بلدیہ کی بات کر رہا ہوں، میونسپل کارپوریشن کی. شہر میں کوئی 50 کے قریب انہوں نے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں مقامات جہاں پہ لوگ جا کے کوڑا پھینکتے ہیں، جہاں پہ گندگی ہوتی ہے، جہاں پہ جانور اکٹھے ہوتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں.
ان کے ساتھ کیا لسان آپ مضبوط کریں, سوسائٹی مضبوط کرے, کون کرے کہ یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں اس کا جو روٹ کاز ہے وہ ختم ہو جائے؟ یہ آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے, اور اس فورم سے میرا یہ عوام سے یہ میں بات کرنا چاہوں گی. پہلے بھی چونکہ ہم بات تو کر ہی رہے ہیں, میں اس جگہ آنے سے پہلے تک میرے ذہن میں یہی تھا کہ بلدیہ کی نااہلی ہے, بلدیہ کو یہ کرنا چاہیے, یہ ان کا کام ہے. یہ دیکھیں ڈرم لگایا لیکن کوڑا باہر پڑا ہوا ہے, اور جگہ جگہ پہ کچرا کنڈی بنا دی ہے. لیکن آپ یقین کریں عوام میں رویے تبدیل کرنا انتہائی مشکل کام ہے. اب بلدیہ نے کیا کرنا ہے, وہ ہر گھر کے آگے جہاں پہ تھوڑی سی گیپ کی جگہ ہوگی نا, وہاں اس گھر کے لوگ شاپر پھینکنا شروع کر دیں گے. کتنی جگہ ہیں, بنہرما میں کام کر رہی تھی تو بنہرما سینٹر کے باہر بلدیہ کی وہ بڑے والا وہ لگا ہوا تھا, اس کے اندر کبھی کچھ نہیں پڑا ہوتا تھا, اس کے باہر پڑا ہوتا تھا. لوگ 2 قدم آگے نہیں جاتے, دور سے کچرا پھینکتے ہیں. کوئی ادارہ 10 بلدیہ بن جائیں اس شہر کو صاف نہیں کر سکتا اگر لوگ خود صاف نہ کریں گے. گویا یہ ڈاکٹر مائدہ کوثر صاحبہ نے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا ہے. ہم صفائی باہر ڈھونڈتے ہیں, صفائی تو انسان کے اندر پہلے ہوتی ہے. اندر اجالا ہوگا, روشنی ہوگی تو باہر بھی پھیلے گی. ہماری یہ قوم کی بیٹی جن کو بنڈالا لائن آف کنٹرول کے اوپر سمانی کے گاؤں میں, جہاں پہ ہندوستانی فوج کی فائرنگ بھی ہوتی ہے, شہادتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں سے یہ بیٹی جو ہیں ان کا ہاتھ تھاما ان کے بھائی نے, اور آج یہ ADHO ڈاکٹر کی حیثیت سے بہت سے لوگوں کے لیے لائٹ ہاؤس ہیں, رول ماڈل ہیں. دیگر باتیں بھی ہم ان سے انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے رہا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان صاحب کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے ان کی صورت میں ایک ایسی شمع وہاں روشن کی کہ جن سے کئی چراغ روشن ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے. آئیے ہم بھی اپنی بیٹیوں کے متعلق تھوڑا بہتر سوچنے کی کوشش کریں. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.